Special vlog for International Cooperative Day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव मोहम्मद अकमल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल कोऑपरेटिव लवर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरा स्पेशल दूसरा वीलॉग है। पहला स्पेशल वीलॉग मैंने यौम अमदाद बाहमी के सिलसिले में इंटरनेशनली सतह को मद्देनज़र रखते हुए और पाकिस्तान में अमदाद बाहमी के किरदार पर बात की। आज मैं सरदार साबर कासमी, चेयरमैन हमज़ा-ई फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हंगोल लसबेला की रिक्वेस्ट पर कर रहा हूँ। उन्होंने आलमी यौम अमदाद बाहमी का दिन हंगोल में 1 जुलाई को सूबे बलूचिस्तान में मनाया था। उसका सिर्फ मैंने हवाला ही दिया था। तो उनकी दरख्वास्त थी कि वो फिशरमैन्स के ऊपर भी आलमी यौम दिन की मुनासबत से कोई मैं वीलॉग उनके लिए करूं। लेकिन आलमी यौम अमदाद बाहमी पर मेरी बात बहुत ज़्यादा लंबी थी और वीलॉग काफ़ी बड़ा हुआ, तो मुझे मजबूरन जो है इसका ये दूसरा पार्ट करना पड़ा। ये भी मैं स्पेशली तौर के ऊपर जो सरदार साबर कासमी साहब हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर कर रहा हूँ। आलमी दिन की मुनासबत से फिशरमैन के लिए जो है ये मेरा वीलॉग है और इसमें फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मकासद का जो है वो ज़िक्र करना ज़रूरी है कि आलमी अमदाद यौम अमदाद बाहमी की मुनासबत से फिशरमैन के लिए ऐसे इक़दाम उठाएं कि जो उनकी ज़रूरियात और ज़िंदगी को आसान बनाएं। माहीगीरी पेशा दुनिया का एक कदीम जो पेशा है जिससे हज़ारों लाखों इंसानों को रोज़गार भी फराहम होता है और खुराक भी फराहम होती है। लेकिन इनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इनके लिए इक़दाम उठाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इस मकसद के लिए ये वीलॉग किया जा रहा है कि हमारे असल में मकासद क्या है। हमारा मकसद फिशरमैन को उनके असल हकूक़ दिलाना है और गवर्नमेंट और बाकी जो अदारे हैं उनकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करानी है कि फिशरमैन को, उनके ख़ानदानों को, उनकी मुलाजमत को, उनके कवानीन को जो है वो कानूनी शक्ल जो है वो दी जाए, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो आसाइश में हो, ज़हनी आसाइश में हो और मेहनत और लगन के साथ काम करते हुए फ़ायदा हासिल करें और मुल्क और कौम को भी इसका कसीर ज़र मुबादला कमा के दें। फिशरमैन के लिए हमें जदीद आलात जो हैं वो दरकार हैं ताकि मौसमी हालात का पता चल सके। कश्तियाँ, जाल, ट्रॉलर, मोटर बोट्स जो है वो जदीद तरीके की जो है वो हमें दरकार है ताकि ये माहीगीर इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसके इम्कानात हैं कि ये हमारी मईशत में अहम किरदार अदा कर, ये शोबा हमारी मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। फिशरमैन के लिए जो है वो रिहाइश, इलाज और रोज़गार इसके जो है वो इक़दाम करना, इनके जो मसाइल हैं उनके हल को तलाश करना और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, इस मकसद के लिए हम आज यौम आलमी कोऑपरेटिव डेज़ का फ़ायदा उठाते हुए फिशरमैन की आवाज़ को जो है वो उठा रहे हैं ताकि इस सिलसिले में जो भी मुतल्लका हुक्काम हैं वो तवज्जो दें ताकि ये इंडस्ट्री जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और पाकिस्तान का जो 1120 किलोमीटर पर वाकई साहिली पट्टी है उससे हम इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इसका असल मकसद फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए फिशरमैन के लिए बेहतर रोज़गार और उसके लिए जदीद आलात का एहतमाम करना ताकि कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सके और फिशरमैन जो मछलियाँ पकड़ कर लाएँ उनकी ग्रेडिंग की जाए और उनकी स्टोरेज का इंतज़ाम किया जाए और उनकी मार्केटिंग का इंतज़ाम किया जाए ताकि बेहतर कीमत फ़रोख्त दस्तयाब हो सके।
اور پھر اس سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور زیادہ جو ہے زر مبادلہ کمایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اس فشر شعبہ ماہی گیری کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک بین الاقوامی طور پر اس کی افادیت اور دوسرا پاکستانی سطح پر اس کی افادیت۔ بین الاقوامی طور پر اس کی افادیت کو دیکھیں تو 1976 میں کیلیفورنیا امریکہ کے اندر ایک ایسوسیشن قائم کی گئی، جس کا مقصد امریکہ کے مغربی ساحلی پٹی پر جو فشرنگ ماہی گیری کا شعبہ ہے اس کے لیے جناب ایسے اقدامات کرنا کہ جس سے ان کے ملک کو خوراک اور روزگار فراہم ہو، اور ساتھ ہی وہ اعلیٰ درجے کی مچھلی جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے اس کو سٹور کر سکیں اور اس کے لیے پروسیسنگ پلانٹ لگائیں اور پھر اس کی مارکیٹنگ کریں، جس سے وہ ملک زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کما سکے۔ اسی طریقے سے سری لنکا نے 1992 کے اندر جو ہے اس نے بھی اپنے ماہی گیروں کی سہولت کے لیے اور ان کو جدید طریقوں پر جو ہے مچھلی کو پکڑنے کے لیے، اس کو سٹور کرنے کے لیے، اس کی گریڈنگ کرنے کے لیے ایک پروسیسنگ پلانٹ لگایا، جس سے وہ ماہانہ $7 لاکھ منافع کماتے تھے۔ تو دنیا کے ہر ممالک نے جہاں پر بھی سمندر کی سہولت موجود ہے انہوں نے ماہی گیری صنعت کو انتہا درجے کی اہمیت دی ہوئی ہے اور اس کی ترقی کے لیے اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم اپنے پاکستان کی طرف آتے ہیں اور اس کی توجہ جو ہے اس کے اعلیٰ حکام کو پہنچاتے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو سکے کہ پاکستان میں بھی اس صنعت سے ملک کی GDP کو 1% حصہ ملتا ہے، اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ملازمت کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں 1% یا تقریباً 4 لاکھ افراد یا خاندان جو ہے وہ ماہی گیری شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کی زندگیاں، ان کا روزگار، ان کا رہنا سہنا، ان کی باقی لائف اسی شعبہ ہے سے منسلک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ماہی گیروں کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کر سکیں، اور اس کے لیے محکمہ امداد باہمی بلوچستان نے 1971 سے جو فشرمینز کوآپریٹو سوسائٹیز تھی ان کا اجرا کیا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کام نہیں کر رہی۔ لہذا ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر محکمہ امداد باہمی تھوڑی سی توجہ اپنی اس طرح مبذول کرائے تو پاکستان میں سمندر اور سمندری وسائل سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اپنی GDP میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو بہتر روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے، اور نئے روزگار کے ذرائع جو ہیں وہ پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ سمندر اور سمندری وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس کا استعمال بہت ہی آسان اور سادہ ہے۔ ماہی گیروں کو جن اشیاء کی ضرورت ہے ان میں جال، ان میں کشتیاں، ان میں ٹرالر، ان میں موٹر بوٹس، اور پھر سٹور کرنے کا انتظام اور مارکیٹنگ کا انتظام، یہ تمام کام کوآپریٹو کے ذریعے سے سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کے ممبران ماہی گیر ہوں اور ان کو کشتیاں فراہم کی جائیں، ان کو جال فراہم کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کا روزگار محفوظ کیا جائے، ان کے لیے ہر قسم کی آسانیاں اور آسائش پیدا کی جائیں، ان کے لیے میڈیکل کی سہولت ہو، ان کے بچوں کو تعلیم، رہائش کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، تو ہماری یہ انڈسٹری پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ میرا یہ کوآپریٹو لیورز چینل بنانے کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ ان شعبوں میں سے ایک شعبہ ماہی گیری بھی ہے جس کی آگاہی لوگوں کو دینا انتہائی ضروری ہے، اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنا ضروری ہے، اور یہ بتانا کہ کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے ہم اس شعبہ میں
ترقی کر سکتے ہیں، اس میں نئے روزگار فراہم کر سکتے ہیں، اس میں ملکی معیشت کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں، اور اس سے نئے روزگار کے جو بے روزگاری ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس وقت جو حالات ہیں وہ پاکستان میں ساحل سمندر اور ماہی گیری کے شعبوں کو 2 زون میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک سندھ زون اور ایک مکران اور ہب جو ہے۔ تو ان دونوں زونز کے اندر جو ہے بلوچستان کا وہ ایریا جو دریائے ہب کے ساتھ اور پاکستان اور بھارت کے بارڈروں کے درمیان میں واقع ہے، اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی پہلے سے رجسٹرڈ کوآپریٹو فشرمین سوسائٹیز ان کو ریوائیو کرنا ہے، اور ان میں نئے ممبران شامل کر کے نئی انتظامیہ کمیٹی کے ساتھ اقدامات اٹھانے ہیں، کاروبار کو شروع کرنا ہے، اور روزگار کے ذرائع پیدا کرنے ہیں، اور پاکستانی معیشت میں روزگار کے ذرائع کے ذریعے سے اپنا فائدہ کرنا ہے، کثیر زر مبادلہ کمانا ہے، اور عوام کے لیے بہترین جو ہے وہ خوراک مچھلی کی صورت میں جو ہے وہ دستیاب کرنی ہے۔ پاکستان میں اندرون ملک بھی ماہی گیری کی جو صنعت ہے وہ بڑی کامیاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمندری صنعت ہے وہ بھی بڑی کامیاب ہے۔ صرف بہترین لوگوں کا انتخاب اور محکمہ کی اس طرف توجہ درکار ہے۔ سوسائٹیز موجود ہیں، رجسٹرڈ ہیں، کام کر بھی رہی ہیں، اور کچھ کام کرنے کے اہل ہیں بھی، اور کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف اور صرف ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے ایک فیڈریشن جو ہے اگر پہلے سے موجود ہے تو اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ذریعے سے ہم ماہی گیروں کو وہ اشیاء فراہم کر سکتے ہیں جو اس شعبہ میں ان کو درکار ہیں، جن کا ذکر میں 2 بار کر چکا ہوں، کہ وہ آلات جو ماہی گیری کی صنعت میں استعمال ہوتے ہیں وہ فراہم کرنا، اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرنا، سٹوریج کرنا، اور پھر اس سے ہم اپنا وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی، اپنے ممبران کی، اپنی کوآپریٹو اداروں کی معاشی، اقتصادی، سماجی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب ان کی معاشی سماجی حالت بہتر ہوگی تو لا محالہ ملک کو اس کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے، اور ہماری ملکی معیشت پر بھی اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو عالمی یوم دن کی مناسبت سے میں نے شعبہ ماہی گیری پر اسپیشل ولاگ کیا۔ امید ہے کہ میں آگاہی دینے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ آگاہی بہتر انداز میں دی گئی ہے تو مجھے سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور میرے لیے دعا گو ہوں کہ میں باقی شعبہ ہے زندگی پر بھی اپنے ولاگ اسی طریقے سے کرتا رہا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔